अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जुर्रत जिसका नाम, अदल जिसकी पहचान, इश्क़ हकीकी जिसका मान, सब्र जिस पर नाजा, हिकमत अमली जिस पर तमाम, जिसके कबूल इस्लाम पर ज़मीन के साथ आसमान भी झूम उठा, जिसकी ख्वाहिशात पर कुरानी आयात का नुज़ूल हुआ, जिसने ईंटों को अपना तकिया बनाया, जिसने आसमान को अपना ओढ़ना और ज़मीन को अपना बिछोना बनाया, जिसने रातों को पहरे देकर उम्मत को चैन की नींद सुलाया, जिसने सन हिजरी का आगाज़ किया, मसाजिद में रोशनियों का एहतमाम किया, मोज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, तालीम कुरान को लाजिम किया, जिसने पहली बार दूध पीते बच्चों, बेवाओं और माजूरों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, जिसे उम्मत का मुहद्दिस खुद रसूल खुदा ने फरमाया, जिसे देखकर यहूद ने छोड़ दिया बैतुल मक़दस, जिसने की हुक्मरानी मिस्र, शाम, ईरान और रोम पर, जिसने सारी कायनात को अदालती निज़ाम दिया, जिसने बदमाश जालिमों के लिए जेल सिस्टम तैयार किया, जिसने दिफा के लिए फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया, जिसने पुलिसिंग और डाक का निज़ाम दिया, जिसने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का ऐलान किया, जिसने हुक्मरानों का एहतसाब किया, जिसने हाकिमों से हलफ लिया कि वो आला घोड़ों पर सवार नहीं होंगे, बारीक कपड़े नहीं पहनेंगे, छना हुआ आटा नहीं खाएंगे, ज़ाती खिदमत के लिए नौकर चाकर नहीं रखेंगे, ज़रूरतमंदों के लिए कभी अपना दर बंद नहीं करेंगे, जिसने इंसाफ के लिए शहरों में जजेस को तैनात किया, जिसका दिया गया निज़ाम आज भी अमेरिका से लेकर यूरोप तक किसी न किसी सूरत में कायम है। ये वो हस्ती हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। ये हैं मुराद नबी, दामाद अली, इंतखाब रब्बुल आलमीन, जो दुनिया में सबका महबूब हो, वो उस रसूल खुदा के महबूब तरीन, दरबार रिसालत के बज़्म नशीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, वकील उम्मुल मोमिनीन, फातिह कैसर व कसरा, शामिल अशरा व मुबशरा, फातिह क़िबला अव्वल, जुर्रत व शुजात का पैकर, शहीद महराब व मिंबर हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आज उनका यौम शहादत है। उमर वो हस्ती जिन्हें महबूब खुदा अपनी दुआओं में मांगे, उमर वो हस्ती जिनके लिए रसूल खुदा फरमाएं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, उमर वो हस्ती जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक खुद मुसाफहा फरमाएं, उमर वो हस्ती जिनके डर से शैतान भी अपना रास्ता बदले, उमर वो हस्ती जिनके कबूल इस्लाम से हक़ व बातिल का फ़र्क नुमाया हो, उमर वो हस्ती जिनके कबूल इस्लाम के बाद काबतुल्लाह में अलल ऐलान नमाज अदा हो, उमर वो हस्ती जो ऐलानिया हिजरत फरमाएं, उमर वो हस्ती जिनकी ज़बान से फ़रिश्ते गुफ्तगू करें, उमर वो हस्ती जिनके खिलाफत में मुसलमान रियासत को 22 लाख मुरब्बा मील वसअत मिली। एक वो पाक हस्ती हैं और एक हम जो उनके नाम लेवा हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए रियासत कायम की और हमें बनी बनाई रियासत मिली, लेकिन हम उसको भी पूरी तरह कायम नहीं कर सके। आज हर आने वाला हाकिम पिछले को तबाही का जिम्मेदार ठहराता है, बजट में गरीब पर टैक्स लगाकर अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाता है, लेकिन अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करता। हम बतौर कौम अपना हीरो सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार को मानते हैं, लेकिन उनकी तर्ज ज़िंदगी और हमारे हाकिमों की तर्ज ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फिर कहाँ से आए वो नुसरत इज़्ज़ी? हज़रत उमर जो सब कुछ होने के बावजूद पैबंद लगाकर कुर्ता पहनते थे, टाट के बिस्तर पर सोते थे। हमारे हुक्मरानों को मखमली बिस्तरों के अलावा नींद नहीं आती। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, लेकिन बिजली इतनी महंगी कर देते हैं कि गरीब कपड़े बेचकर बिल भरने पर मजबूर हो जाए। कौम पर मुश्किल वक्त आया, कहत की सूरत हाल हुई तो हज़रत उमर ने दस्तरखान से गोश्त, घी और दीगर मरगूब ग़िज़ाएँ तर्क कर दी। हमारे हुक्मरान रोज़ हमें मुल्क के हालात ख़राब होने, दीवालिया तक पहुँच जाने का सबक पढ़ाते हैं, लेकिन अपने दस्तरखान समेटने के बजाय बजट में अपने लिए मराहत में इजाफा मंजूर करवा लेते हैं। करोड़ों की गाड़ियों से बात नीचे नहीं आती, सैकड़ों अहलकार प्रोटोकॉल पर नाफिज रहते हैं, लेकिन सारा बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर डालते हैं। 60,000 माहाना कमाने वाला भी टैक्स से महफूज नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध पीते बच्चों, बेवाओं और माजूरों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, न खुद ज़ाती खिदमत के लिए किसी को मामूर किया और ना अपने गवर्नर्स को इसकी इजाज़त दी, लेकिन हमारे हाकिमों और काजियों के लिए कुर्सी लगाने और हटाने के लिए भी एक मुलाजिम मामूर है। हमारे वज़ीर आज़म तो दूध पर भी टैक्स लगा देते हैं। आज पाकिस्तान में दूध की कीमत पेरिस और ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा है। अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों में 1% भी मुल्क के लिए मोहब्बत है
تو انہیں سادگی عمر فاروق اپنانا ہوگی، عدل عمر فاروق کا نفاذ کرنا ہوگا، شجاعت عمر فاروق کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے عمر بھر پیروی کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سرگودا کے انسداد دہشت گردی عدالت نے میرے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے تھے۔ میاں والی پولیس کی ٹیم اور اسلام آباد پولیس ٹیم نے گھر پہ ریڈ کیا۔ کسی ایم این اے کو یا اریسٹ کرنا ہوتا ہے، اسپیکر کو انفارم بھی کرنا ہوتا ہے، جو مرضی ہو ہم لوگ ڈٹے رہیں گے۔ تو ناظرین، حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے خلاف اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک روز پہلے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، پھر آج تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تو ان کے گھر چھاپے مارے گئے۔ عمر ایوب صاحب کا دعویٰ ہے کہ چھاپا میاں والی اور اسلام آباد پولیس نے مارا، لیکن میاں والی پولیس اس کی تردید کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب تقریباً 1 سال 2 ماہ بعد دعویٰ کر رہے ہیں کہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کو بیرونی مدد بھی حاصل تھی، جس کے ثبوت موجود ہیں۔ کیبنٹ نے اتفاق کیا تو سامنے بھی لایا۔ تحریک انصاف کو صرف حکومت کی طرف سے ہی ٹف ٹائم نہیں مل رہا ہے، بلکہ پارٹی کے اندر بھی یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ دن پہلے پارٹی میں اختلافات سامنے آنے کے بعد مستعفی ہونے والے عمر ایوب کو عمران خان نے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر کام کرنے کی ہدایت جاری کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ اس سے پارٹی کے اختلافات بڑھ جائیں گے یا تھم جائیں گے۔ پارٹی کے چند افراد چاہتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل پنجاب سے ہوں۔ کیا سچویشن ہے ساری اوورآل بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے علی محمد خان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، بہت شکریہ آپ کا۔ قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں مجھے حافظ حمداللہ صاحب JUI فے کے سینئر رہنما ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ حمداللہ صاحب اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حمداللہ صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے APC بلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ JUI شرکت کرے گی اس میں؟ مولانا صاحب خود جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک چیز کی میں وضاحت کروں کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ جی گولیوں کے ذریعے امن بحال کرنا، آپریشن کے ذریعے امن بحال کرنا، ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے مخالفت کی ہے، اور وہ یہ اس وجہ سے کہ مذاکرات ان تمام مسائل کا بنیادی حل ہے۔ اور جب 9/11 ہوا، 9/11 کے موقع پر بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی تھا کہ مذاکرات، لیکن 20 سال کے بعد وہی موقف امریکہ نے اپنایا، پاکستان نے اس میں سہولت کار کا کردار ادا کیا، بس پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یعنی مذاکرات سے وہ مسئلہ حل ہوا، 20 سال جنگ سے حل نہیں ہوا۔ اسی طرح بار بار یہاں جتنے بھی آپریشن ہوئے وزیرستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، ہمیشہ مذاکرات بھی ساتھ ساتھ ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عزم استحکام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جمعیت علماء اسلام بنیادی طور پر دہشت گردی کے خلاف ہے۔ جب سے جمعیت علماء اسلام نے دہشت گردی کے خلاف موقف اپنایا ہے، اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے غالباً 2009 اور 10 اور 11 میں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں ہزاروں افراد پر مشتمل ایک امن کانفرنس کیے اس بدامنی کے خلاف۔ اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ توپ اور تپنگ کے ذریعے، بارود کے ذریعے، لسانیت کے نام پر یا اسلام کے نام پر پاکستان کی جغرافیے میں جو بھی کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کی بھی نقصان میں، پاکستانی قوم کی بھی نقصان میں، اور ریاست پاکستان کی بھی نقصان میں۔ لیکن سر اب جو ریاست فیصلہ کر رہی ہے، اسی لیے میں آ رہا ہوں، کیونکہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام دہشت گردی کے حق میں ہے، اس لیے میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ اسی نتیجے میں جمعیت علماء اسلام ہمیشہ دہشت گردی کے نشانہ بنی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ پر دھماکہ ہوا، اور بھی حملے ہوئے۔ میری دیگر قیادت
پر حملے ہوئے، شہید ہوئے مولانا حسن جان صاحب، مولانا نور محمد صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، ڈاکٹر خالد محمود سومرو وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے. باجوڑ میں ایک دھماکے میں میرے 80 علماء کرام، میری پارٹی کے ورکر جمعیت علماء اسلام کے شہید ہوئے. ابھی ریسنٹلی لیکن سر اب سوال یہ ہے نا کہ آپ لوگ عید کے دنوں میں لوئر وزیرستان میں جمعیت علماء اسلام وارنا کے امیر کو دھماکے میں شہید کیا. آج اس کی شہادت کا 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، قائم مقام امیر کو وہاں کے دھماکہ ہوا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. تو یہ صورتحال. اسی طرح سینیٹر ہدایت اللہ آپ کے سامنے اعلان کی شہادت قبول فرمائے. اس ساری سچویشن کو کیٹر بھی تو کرنا پڑے گا نا. اس ساری سچویشن کو سیٹ کرنے کے لیے اب اے پی سی ہو رہی ہے، جس آپریشن کی بات ہو رہی ہے، جائیں گے نہیں جائیں گے؟ دیکھیے میں عرض کر لوں، جی اگر میں صرف مختصر سی بات کروں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ کا سوال تو ختم ہوا. پھر آپ کیا پوچھیں گے؟ میں اس کے بعد پھر اگلے سوال پوچھوں گی. میں یہی کہتا ہوں، اس لیے ہم نے صرف آپ کو نہیں سمجھانا ہے ادب کے ساتھ، میں کوئی وہ نہیں کرتا ہوں، ہم نے قوم کو بھی سمجھانا ہے یار کہ ہماری پارٹی کا موقف کیا ہے. اس لیے میں تھوڑی سی بات تمہید رکھتا ہوں. تو لہٰذا اب عزم استحکام کی بات آپ نے کی، اس سے پہلے 6 اور 7 آپریشن اور ہوئے. اچھا سر، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب عزم استحکام کیوں ہم کرتے ہیں؟ جی کہتے ہیں کہ افغانستان سے مداخلت ہو رہی ہے، تو افغانستان سے بات کریں نا، مذاکرات کریں نا. تو جب آپ ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، اب آپ گولیوں اور بارود سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم نے بات کی، وہ باز نہیں آ رہے ہیں. نہیں میرے نہیں ہوئی ہے بات. عزم جب آپ ایران کے ساتھ آپ کے 24 گھنٹے میں ایک دوسرے پر حملے ہوئے، اسی مسئلے کو آپ نے 48 گھنٹے میں حل کیا مذاکرات کے ذریعے. جب انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پر، ابھینندن پکڑا گیا، ایک تو سرے سے غائب ہوا، ایک پائلٹ پتہ نہیں کہاں کا تھا. اس ابھینندن کو ہم 1 کپ چائے پلا کے واپس خیر سگالی کے طور پر مذاکرات کے ذریعے کیا. تو آپ افغانستان کی موجودہ حکومت سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بہترین بات ہے. آپ انڈیا کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بہترین بات ہے. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا اور پچھلے 3 سال سے تو ہم یہی سن رہے ہیں نا کہ افغانستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے تھے، افغانستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے. سر اس وقت کیا بات ہوئی تھی؟ کیا اس وقت بھی مولانا صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت بھی؟ کیونکہ ہمارے وزیر دفاع فرما رہے ہیں کہ بادل نے خواستہ ہمیں افغانستان کے اندر تک بھی جانا پڑے گا. دیکھیے آپ مجھے بات کرنے نہیں دیتے، میرا اندازہ یہ ہے. میری بات بیچ میں آپ نے کاٹ دی، ادھر پیچھے سے آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کاٹ دو. میرے 20 سیکنڈ کے سوال کا 4.5 منٹ جواب سنا ہے میں نے آپ سے. دیکھیں نا، میں نے اتنا بہترین آپ کو تمہید رکھا کہ سارے لوگ سمجھ گئے. بالکل سر، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ دہشت گردی کا شکار ہیں. اب عزم استحکام کی حمایت میں کیسے کروں؟ مجھے گزشتہ 6 آپریشن کی رپورٹ دیں. امن آیا؟ نہیں آیا. کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ کتنے لوگ لقمہ اجل بنے؟ باہر سے کتنا پیسہ ڈالر کی صورت میں ملا؟ کہاں خرچ ہوا وہ پیسہ؟ اس کا فگر تو ہمیں دے دینا. اگر اس میں آپ نے قوم کے لیے، وطن کے لیے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے فائدہ دیا ہے انہوں نے، تو ٹھیک ہے. اگر نہیں دیا ہے، امن نہیں آیا، پھر عزم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، چلے آپ جا رہے ہیں. نے کیا، ایپیکس کمیٹی نے کیا. ایپیکس کمیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ کس قانون کے تحت یہ کمیٹی، کس آئین کا تقاضا ہے یہ کمیٹی؟ آپ نے کمیٹی سے فیصلہ کیا، اس کے بعد کیبنٹ نے انگوٹھا لگایا پارلیمنٹ سے، اگرچہ وہ 47 فارم کی پارلیمنٹ ہے، ایک جیلی، اس سے بھی آپ نے نہیں پوچھا. ابھی کہتے ہیں اے پی سی کی دعوت ہمیں ملا ہے یا نہیں ملا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اگر حکومت کی طرف سے دعوت ملی، پھر ہم اس پر رد عمل دے سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا موقف کیا ہوگا، ہم اس کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کا بنیادی طور پر موقف یہ ہے. صحیح. سر، پی ٹی آئی نے آپریشن کی مخالفت کی تو حکومت نے الزام لگایا کہ طالبان کے ساتھی ہیں. گزشتہ دور میں جب کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان سے واپس آئے تو آپ لوگوں نے بڑی شدید مخالفت کی تھی اس کی، اور پی ٹی آئی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا. تو کیا جو موجودہ امن و امان کی خرابی کے ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے؟ دیکھیے، ایک میں اس کی اضافہ تھوڑا کروں گا. آج کی حکومت کی وزیر دفاع کی انٹرویو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم نے مجبوری تھی، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا روس میں لڑائی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم اس لڑائی میں کود پڑے. اگرچہ وہ یہ لڑائی منسوب کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق کو،
لیکن 85 میں تو ان کا لیڈر وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، کیا مخالفت کی انہوں نے؟ اس کے بعد حکومتی آئی، اس پالیسی کی مخالفت کی گئی، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں اور ڈالر کی ضرورت تھی، پھر ہم کود پڑے ایک پرائے جنگ میں. آج کہہ رہا ہے، اور وہ 9/11 کے بعد کی جنگ سر موجودہ کہتے ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی. اب سوال یہ ہے کہ عزم استحکام کیا آپ کا خود فیصلہ ہے عزم استحکام کا، یہ بھی یا ڈالر کا مسئلہ ہے؟ سر میرا بھی تو ایک معصومانہ سا سوال ہے، موجودہ جو صورتحال ہے اس میں خرابی امن کی ذمہ دار کون ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں؟ اسی پر آؤں گا. اس سلسلے میں موجودہ حکومت کا حوالہ میں دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کا نام لیتے ہیں، بے شک وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، جیسے بھی تھے، اس مینڈیٹ پر بھی جو کا اعتراض تھا. کہا گیا ہے کہ 2 کپ بہت مشہور ہے، ایک ابھینندن کا کپ اور ایک افغانستان والا کپ پی سی میں، پر کانٹیننٹل میں. یہ اس کپ کی مرہونی منت ہے. کہتے ہیں کہ 40 سے 50 ہزار لوگوں کو ہم نے لایا. جب آپ نے لایا، راستہ آپ نے دیا، اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست میں تو ادارے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ حکومت ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ کام حکومت نے کی تو وزیر اعظم تھے یا کس نے کی؟ اس وقت وزیر اعظم عمران خان اس میں وزیر اعظم بھی ہے، جو بھی اس میں شامل ہے وہ سارے حکومت ہو یا حکومت سے ہٹ کے ادارے ہو، جو کپ چائے پی جو بھی ہو، وہ سارے ذمہ دار ہیں. لیکن ہم حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے راستہ دیا بعد کی کابل میں، جنرل فیض صاحب نے، اس کا نام کوئی لیتا نہیں ہے، نہ جنرل باجوہ صاحب کا نام کوئی لے رہا ہے. جی سر بالکل نام لیتے ہیں. جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران خان، سب کا ہی نام لیتے ہیں سر، سبھی ذمہ دار ہیں اوبیسلی. سر یہ فرمائیے، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، بات کو لے کر چلتے ہیں. جے یو آئی فے کی جو شورا میں فیصلہ ہوا کہ جب تک اتحاد طے نہیں پاتا، جے یو آئی اپنے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی. اس تحریک کا آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ صرف جلسے اور احتجاج ہوں گے یا پھر اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے جیسے پچھلے دور میں دیکھا تھا؟ میں بات کر رہا ہوں کرن بی بی. جمعیت علماء اسلام تحریک چلانے کا اپنا ایک اسٹریٹجی ہے، اس کی اپنی ایک حکمت عملی ہے. ہماری تحریک اس دن سے سٹارٹ ہوا جب 8 فروری کی الیکشن، جو الیکشن کے نام پر آکشن تھا، نیلام تھا، اس وقت ہم نے اعلان کیا 14 اور 15 فروری کو. اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے. ابھی بھی 5 اگست کو پوری پاکستان میں یوم سیاہ ہم منائیں گے 5 اگست کو، کیونکہ 5 اگست کو آپ کو معلوم ہے مقبوضہ کشمیر کی مستقل حیثیت مودی نے ختم کی، بھارت نے ختم کی. کشمیریوں سے یک جاتی کے لیے اور نریندر مودی کی رجیم کے خلاف. اور دوسری چیز، ہم 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ایک عظیم اجتماع کرنے والے ہیں 7 ستمبر کو، اور اکتوبر میں ہم سندھ میں ایک عظیم اجتماع کرنے والے ہیں مفتی محمود کانفرنس کے نام سے. تو ہماری احتجاج سموتلی جاری ہے. آگے ہم دھرنا دیں گے نہیں دیں گے، جب آپ تحریک شروع کریں گے اس کی مختلف شکلیں ہوں گی. اس میں دھرنے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جیل برو تحریک بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہر چیز ہو سکتی ہے. یعنی آپ مرحلہ وار اور جلسوں کی صورت میں اپنے احتجاج کو لے کر آگے بڑھے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ مطالبات پورے کر سکیں، تو پھر آپ لوگ مطالبہ کر کس سے رہے ہیں؟ کیا ہم مطالبہ نہیں کریں گے نا، ہم یہ کر رہے ہیں کہ ملک کی مسائل کے حل کے لیے نئے الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں اتنی قوت نہیں ہے، اس میں دم خم نہیں ہے کہ وہ میری خدشات کا، میری تحفظات کا وہ ازالہ کر سکے. کون کرے گا؟ وزیر اعظم ایڈوائز کرے صدر کو. آپ کا مطالبہ کس سے ہے؟ میری بات تو سنیں، وزیر اعظم ایڈوائز کرے صدر کو کہ اسمبلی توڑ دے اور 4 وزیر اعلیٰ کو بلائے. یعنی مطالبہ آپ کا حکومت سے ہی ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے، آئینی طور پر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اگر حکومت ہم سے بات کرنا چاہتی ہے، حکومت کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ عوامی مینڈیٹ کے حامل پارلیمنٹ نہیں ہے. لہٰذا آپ اگر اخلاقی اور آئینی طور پر یہ چاہتے ہیں، یا آپ ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، نتیجے میں معاشی استحکام چاہتے ہیں، اس کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا آپ الیکشن کا اعلان اور آپ کا مطالبہ حکومت کے ساتھ. یہ بہت بہت شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب موجود تھے، علی محمد خان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ. السلام علیکم. علی صاحب، اپوزیشن لیڈر کے گھر پر آج چھاپا مارا گیا، کیا آپ اسے پولیس کی اسخط کارروائی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی ایما پر ہوا ہے جو بھی ہوا ہے؟
علی محمد خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، وعلیکم السلام، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آج جو عمر ایوب صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، کیا سمجھ رہی ہے پی ٹی آئی سے یہ پولیس کی طرف سے از خود کارروائی ہوئی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی ایما پر کیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. سوری میں سفر میں تھا اس لیے آپ کا پراپر میں فالو نہیں کر سکا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عمر صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی نیوز میں ہلکے میں تھا. 2 دن پہلے ہمارے علاقے میں دھماکہ ہوا، شہیدوں کے پاس جانا بہت ضروری تھا. تو یہ جو آج عمر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے اچانک تو ایسا نہیں ہوا کہ اچانک پولیس کو کوئی اطلاع ملی ہے اور اچانک ہی ان کے بارے میں ساری انفارمیشن آ گئی ہے کہ انہوں نے کوئی لاقانونیت کی ہے. وہ تو بے شمار کیسوں میں پیش ہو رہے ہیں. عمر ایوب صاحب پولیٹیکل ہی لگ رہا ہے، حکومت کی ایما پہ ہی لگ رہا ہے. پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ اگر آپ ایک اپوزیشن لیڈر کو اس طرح ہراساں کرتے ہیں، اور کون سے کیس میں عمر صاحب نہیں جا رہے، وہ تو بجٹ سیشن کے دوران بھی صبح سرگودے جا کے اور اپنی پیشی کر کے واپس اپنی سیٹ پہ آ کے اپنی ڈیوٹی بھی کرنے آ جاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں، ہراساں کریں. ان کو عمران خان صاحب سے پیچھے پش کرنے کی کوشش ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹیں، یا جس طرح وہ اسٹرانگ کڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ. تو میں تو اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہمارے ایک اسٹالورٹ ہیں، بلکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. یعنی کہ اس ملک اپوزیشن لیڈر از دا جمہوریت میں وزیر اعظم کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ترین عہدہ ہے اور بڑی سینٹیٹی ہے اس عہدے کی. تو بہت ہی اسٹرانگلی کنڈیمنیبل ایکٹ ہے اور بہت قابل افسوس ہے. ٹھیک. علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمر ایوب صاحب کیونکہ جنرل سیکرٹری برقرار ہیں، عمران خان صاحب نے ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے، تو پارٹی کے اندر اس سے اختلافات بڑھیں گے یا جو بھی اختلافات تھے وہ تھم جائیں گے اور پوری پارٹی کو یہ میسج مل گیا ہے کہ خان صاحب عمر ایوب صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، عمر ایوب صاحب نے قربانی دی ہے. انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں. 25 مئی کے دن جب لانگ مارچ تھا، ان کو بڑی جسمانی تکلیف اٹھانی پڑی اور ہسپتال تک پہنچے اس میں. تو انہوں نے بھی اپنے حصے کی قربانی انہوں نے بھی دی ہے اور سٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو خان صاحب ظاہر ہے ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ان کو عہدہ دیا ہے اور اپوزیشن لیڈر کا بھی عہدہ ان کے پاس ہے، رسپانسبل آدمی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا لیک آف ٹرسٹ اور اس طرح کا کوئی ایشو بھی ہے. ہاں ایک تھا کہ عمر ایوب صاحب نے خود اس کی توجیہ پیش کی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں عہدے سے انصاف شاید نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے پھر پارلیمانی پارٹی نے بھی ان کو کنونس کیا، کور کمیٹی میں بھی ان کو کنونس کیا گیا کہ نہیں آپ اس کو نبھائیے. اس وقت شاید مناسب نہیں ہے کہ اس کروشل ٹائم پہ اتنا مین عہدہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کو دوبارہ کسی کو لانا وہ پھر ایک اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں، ایک اور مسئلے مسائل سے شروع ہو جاتے ہیں. تو سب نے ان کو کنونس کیا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ پہ سب کو اعتماد ہے، تو آپ کام جاری رکھیے. بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، آپ ساتھ ہی موجود، گفتگو آپ سے کرنی ہے. ایک بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے معزز مہمان علی محمد خان صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. علی محمد خان صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اگر اندرونی معاملات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اختلافات پہلے اندر ہوتے تھے لیکن اب جو ہے وہ زبان زد عام ہیں، اب ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر نظر آ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے خان صاحب پر تنقید کی، آپ نے اس پر جواب دیا، پھر اس پر انہوں نے آپ کے لیے مزید لکھا کہ بغیر معلومات کے عقل مند بننے سے گریز کریں. سر ایک بیان کا آیا تھا، میں سمجھتا ہوں نامناسب تھا. پارٹی اس کو اندر دیکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک فورمز پہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور خان صاحب نے اسے منع بھی کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب شخصیت ایسی ہے کہ ان کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ پھر رسپانس آتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہینڈل ہو جانی چاہیے اور ہو جائیں گی. ٹھیک. اور سر یہ جو اپوزیشن اتحاد یا تحریک انصاف پھر سے آئی ایم ایف پیکج رکوانے کے لیے کوشاں ہے سر، کیونکہ آج اچکزئی صاحب کا بیان ہے کہ امریکی قرارداد کے بعد آئی ایم ایف کا جو بیل پیکج ہے وہ نہیں ملے گا. اس پہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ کیونکہ ظاہر ہے اسٹیٹ ٹو ریلیشنز ہوتے ہیں، اسٹیٹ ٹو آرگنائزیشن ریلیشنز ہوتے ہیں، تو وہ تو پروسیس آگے جاتا ہے. لیکن
ظاہر ہے وہ ملک کے اندرونی معاملات پہ بھی نظر رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، کہ ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ملک اکنامکلی مضبوطی سے آگے جا سکے. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بات صرف عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یا ہم لوگوں کی تو نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے. اگر آپ نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے 9 مئی کو، اور 2 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ختم ہوئے، فسطائیت آپ کی ختم ہونے کو نہیں آ رہی. آپ کا جو ظلم یعنی علی بھائی پی ٹی کرنے آئی کی اب جو بھی آپ چاہتی ہے نے کہ جب تک آپ کے مسئلے حل نہ جو ہوں، آپ کی جب تک آپ کی جماعت کے مسئلے حل نہ ہوں IMF فنڈ جاری نہ دے. دیکھیں، ہم اپنے سیاسی مفاد کو پاکستان کے مفاد پہ تو ظاہر ہے اس کو ترجیح نہیں دے سکتے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں تو آپ کو ان اداروں کی بات کروں، چاہے IMF ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، دنیا کے جتنے بڑے ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں سیاسی معاملات کس طرح سے ہیں. کیا وہاں سیاسی آزادی ہے، وہاں ماحول ایسا ہے کہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اگر وہ آپ کو فائنینشیل ایڈ دیتے ہیں تو وہ اس لیے تو نہیں دیتے کہ انہوں نے کوئی خیراتی ادارہ کھولا ہے، ظاہر ہے ان کو اس میں مفاد ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ریکوری کا پروسیجر کیا ہے اس حکومت کا، کیا عوام سپورٹ کر رہی ہے، ٹیکسیشن کا نظام کیسا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی آپ کی کرپشن رائے ہو میں رہی بھی ہے. IMF ملک میں پاکستان جب کو تک بیل آؤٹ پولیٹیکل پیکج نہیں دے اسٹیبلٹی گا نہیں ہوتی، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ لیکن اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا، وہ تو ان کی ڈیسیجن ہے. میں تو آپ کو یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ورلڈ آرگنائزیشنز کا اعتماد ملک پہ کم ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیے. اس کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کو باہر نکالنا پڑے گا، اسیران کو نکالنا پڑے گا، آپ کو ٹھیک. پولیٹیکل ٹرموائل سے نکلنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں سیاسی معاملات بہتر ہوں، تو انویسٹمنٹ آئے ملک میں کوئی سیاسی نظام کی صحیح. بہتری کی صورت میں ہی استحکام آئے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا کے آپ ملک کو چلا پائیں. قوم نے ووٹ کہیں اور دیا ہے، حکومت کوئی ٹھیک. اور کر رہا ہے. صحیح. اچھا، آج علی امین گنڈاپور صاحب نے دھمکایا پرویز خٹک صاحب کو. پرویز خٹک صاحب نے اس کا جواب بھی دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بتائیں گے سب کو کہ کیا کچھ ہوا ہے کیبنٹ میں. تو سر، کسی کی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسے. کیا ایسے کسی کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بڑے رسپانسبل عہدے پہ پرویز خٹک رہے ہیں، لیکن جس طرح ان کا کردار رہا ہے 9 مئی کے بعد، ایکسپیکٹ کر رہا تھا پورا خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے پرویز خٹک صاحب سٹینڈ لیں گے. سٹینڈ انہوں نے نہیں لیا. میرے خیال میں عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کے اپنے علاقے کے لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص ضرورت ہے ان کا، کوئی میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی پولیٹیکل رول بھی باقی رہ گیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل سچویشن ان کی ایسی ہے، کیونکہ وہ اپنی سیٹ اپنے علاقے میں ایک بہت جونیئر شخص پہ، نوجوان پہ وہ ہارے ہیں. یہ عدم اعتماد ہے نوشیرہ کا ان کی سیاست پہ، کہ نوشیرہ نے پرویز خٹک صاحب کو سپورٹ اس لیے کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. جب وہ خان صاحب سے ہٹے ہیں تو نوشیرہ نے بھی اپنا سپورٹ ہٹا دیا ہے. یہ بہت سے لوگوں کے لیے میسج ہے ٹھیک. جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. دیکھیے، آپ ایک جماعت میں ہوتے ہیں، ایک جماعت کا نظریہ اور اس کا لیڈر آپ کو جو ہے وہ کامیابی دلاتا ہے. جماعت سے یا لیڈر سے بڑا تو ٹھیک. کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک سر، پشاور ہائی کورٹ نے صوبے میں لاپتہ افراد کیسز میں اضافے پر پولیس اور CTD حکام کی جانب سے جو لوگوں کی رہائی کے عوض مبینہ طور پر بھاری رشوت طلب کرنے کے الزامات ہیں، اس پر بلایا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو، طلب کیا ہے ان کو. آپ کی جماعت سر گزشتہ 10 سال سے حکومت ہے وہاں پر، انتظامیہ پر سنگین الزام لگ رہا ہے. خان صاحب تو پولیس کو درست کرنے کے متعدد دعوے کر چکے ہیں، اور یہ الزامات. دیکھیے، 100% تو کبھی بھی ہم نے کلیم نہیں کیا. ہم نے بہت بہتر کیا پولیس کو. لیکن جو بیچ میں 2 سال کا گیپ آیا ہے، اس میں بہت سی چیزیں خراب ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز شروع ہوئے، اور عمران خان صاحب کی ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد کچھ عرصے ہماری حکومت رہی تو صحیح کہ محمود صاحب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن اس کے بعد وہ حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر کافی عرصے سے انٹرم گورنمنٹ آئی، پیریڈ ایکسٹینڈ ہوا، ان کے پاس اس کے لیے کوئی آئینی جواز نہیں تھا. ظاہر ہے ایک بار جو ایک حساس صوبہ ہے جہاں ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے رہے ہیں، آپ ایک ایسے صوبے کی بات کر رہے ہیں جو بارڈر کر رہا ہے، ایک ایسے لیکن علی علاقے بھائی، یہ جو جہاں لاپتہ ہمیشہ افراد کے معاملات بین ہیں، الاقوامی ان کے طاقتوں کیسز نے ہیں کہ پچھلے بین 1.5 سال کے الاقوامی نہیں ہیں. طاقتوں نے وہاں پہ دہشت گردی کے مسئلے وہ جہاں مسائل پر بنائے ہیں. لیک ہوا پچھلے اس 1.5 سے لیے 2 سال میں، یہ اس صرف وقت علی اس وقت امین کے خان کو معاملات بہت نہیں زیادہ ہیں نا. چیلنجز ہیں. دیکھیے، اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا، علی امین خان تو بار بار فیڈرل حکومت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک بہت مشکل صوبہ ملا ہے
اور اس وجہ سے مرکزی حکومت کو علی امین خان کو ریاستی امور میں سپورٹ کرنا چاہیے، جو جائز ان کا حق ہے صوبے کا۔ دیکھیے ابھی تک علی امین خان کو ان کی مرضی کی ٹیم نہیں دی گئی۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا حق ہوتا ہے کہ وہ جس بھی آفیسر کو لگانا چاہے، چیف سیکرٹری کو لگانا چاہے، وہ پولیس چیف کو لگانا چاہے، یا وہ اس کے جو وہاں محصولات ہیں، جو ان کو ڈیو شیئرز ہیں، وہ کچھ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا۔ ظاہر ہے وعدے ان سے کیے جاتے ہیں، وعدے وعید ہوتے ہیں، لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا۔ تو اس وقت تو آپ کو فل فلیجڈ علی امین خان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ صوبے میں امن و امان کی حالت بہتر ہو۔ اس لیے تو علی امین خان جب وہ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سخت بات کرتے ہیں، تو وہ کیا کرے وہ آدمی؟ آپ ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے۔ ایک صوبہ آپ کو مشکل حالت میں ان کو ملا ہے، لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہیں، اوپر سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، پارٹی پہ کیسز ہیں بے شمار۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی رات کے 12 بجے این او سی کینسل کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ علی امین خان نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو وہاں روکا ہے، ورنہ وہ ادھر آنے دیتے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہوتے تو اس کا کون رسپانسبل ہوتا؟ کیا سب ذمہ داری صرف علی امین خان کی ہے؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ حکومت اس بارے میں کہتی ہے کہ آپ کو خود چاہیے تھی، تو اس وجہ سے آپ کو ایک فیس سیونگ بھی مل گئی ہے۔ بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، قمر زمان کائرہ صاحب ساتھ موجود ہوں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ کائرہ صاحب، السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو آج عمر ایوب کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے۔ پیپلز پارٹی حکومتی ایکشنز کے ساتھ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا جی، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوگی خاص۔ اگر ویسے گورنمنٹ نے کسی انتقامی کارروائی کا مظاہرہ کیا تو یہ بہت غلط ہے۔ سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر۔ وزیر اعظم نے کئی بار پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے، آپ کی قیادت کو دعوت بھی دی گئی ہے، بجٹ سے پہلے یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ بجٹ کے بعد آپ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، لیکن پھر ایسا ہوا نہیں کائرہ صاحب؟ لیکن وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہونا یا ان کا خواہش کا اظہار کرنا اور بات ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے مل کے انہیں حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دینا ہوتا ہے، تو یہ دعوت دی گئی ہے، ایسا کوئی عمل میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو وہ ان کی حد تک محدود ہے۔ سر آپ کے علم میں نہیں ہے یا پھر ایسا ہے نہیں؟ میرے خیال ہے دونوں ہی باتیں میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر کیونکہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو میری قیادت یقیناً سینٹرل ایگزیکٹو سے مشورہ کرتی پھر مجھے پتا ہوتا۔ سر پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر صاحب کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ پیپلز پارٹی وہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیوں پر بات کیوں نہیں کرتی ہے، یہ دوہرا معیار ختم کیا جائے۔ رسپونڈ کریں گے ان کی بات پر؟ پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ بھی ہونے والی زیادتی پہ ہمیشہ احتجاج بھی کرتی رہی ہے، ہمیشہ اس پہ آواز بھی بلند کرتی رہی ہے، لیکن اسد قیصر صاحب کے اپنے لیڈر نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا زیادتی نہیں کی، ہماری قیادتوں کے ساتھ کیا کیا زیادتی نہیں کی، اور آج بھی وہ ہمارے لیے جن الفاظ کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے بعد اسد قیصر صاحب کو یا ان کی جماعت کو ہم سے کس بہتری کی توقع ہے؟ ہم جو کچھ بھی ان کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اپنے اصول کے موقف پہ کہہ رہے ہیں، ان کے رویوں کے مطابق نہیں کہہ رہے، اور ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ باقی جماعتوں کو جب ہر وقت آپ چور ڈاکو کہہ کے گالی گلوچ کر کے باتیں کریں گے تو پھر آپ بہتری کی توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ انسان ریسیپروکیٹ ہوتے ہیں۔ سر پیپلز پارٹی نے بجٹ کی مخالفت کی لیکن پھر منظوری میں آپ لوگوں نے ساتھ بھی دیا۔ اب حالات یہاں پر یہ ہیں سر کہ بجلی کا ایک یونٹ اگر ٹوٹل کاؤنٹ کرتے ہیں 65 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دودھ کی قیمت میں ہم نے پیرس اور آسٹریلیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سر، ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری جانب پیٹرولیم ڈیلرز ان کی طرف سے اسٹرائک کی جاتی ہے، ٹیکس واپس لے لیا جاتا ہے۔ فلاور ملز والے انہوں نے کل ہڑتال کی کال دے دی ہے اور موسٹ پروبیبلی یہی لگتا ہے کہ وہ بھی پھر واپس ہو جائے گا۔ جو پس رہا ہے سر وہ تو بیچارہ صرف اور صرف تنخواہ دار طبقہ ہے، غریب عوام ہے۔ قائرہ صاحب دیکھیے، جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے میری جماعت نے اپنی تجاویز دی ہیں اور ٹیکسیشن کے اوپر ہمارا ایک نقطہ نظر آیا ہے، یہ مسلم لیگ کے اپنے ممبرز کی طرف سے بھی آیا۔ جو پرائس ہائیک ہوئی ہے اس پہ بھی لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، قرآن جماعت کے اپنے لوگوں نے۔ جب آپ بجٹ پہ سپیچ کرتے ہیں یا سپیچز کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے دیتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، آپ چیزوں کو جس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کی اپنی ہوتی ہے کہ یہ پیسے گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر کے لیے چاہیے
تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے نا جی، اور گورنمنٹ کو اس پیسے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف تنخواہ دار طبقے کو ان کی تنخواہوں میں 25% اضافہ بھی کیا ہے۔ اگر ان کی تنخواہوں پہ ٹیکس لگا ہے تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا گیا 25%، 5% سے زیادہ ٹیکس نہیں لگا۔ لیکن اس کے باوجود جو باقی طبقات ہیں، کیا انڈسٹری پہ ٹیکس نہیں لگا، کیا زراعت پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا، کیا باقی سیگمنٹس آف سوسائٹی پہ ٹیکس نہیں ہے؟ بہت شکریہ قمر زمان قیرے صاحب، بہت بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین بات کریں گے 9 مہینے بچوں اور خواتین سمیت 38,000 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کی شہادت، ہزاروں گھروں کے اجڑنے، 17,000 سے زائد بچوں کے یتیم اور 21,000 سے زائد معصوموں کے لاپتہ ہونے کے بعد بالآخر غزہ والوں کی مشکلات کم ہونے کی کچھ امید پیدا ہوئی ہے، اور یہ امید حماس کی طرف سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کی امریکی تجویز قبول کرنے کے ساتھ جاگی ہے۔ رائٹرز رپورٹ بتا رہی ہے کہ یہ اہم پیش رفت امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ بات چیت میں ہوئی ہے۔ مطابق حماس نے مذاکرات کے لیے اپنی اس شرط کو واپس لے لیا ہے جس کے تحت معاہدے پر دستخط سے پہلے اسرائیل سے غزہ میں مستقل فائر بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی حماس نے 6 ہفتے کے پہلے مرحلے کے دوران ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ نئی تجویز میں یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں عمل درآمد سے متعلق بالواسطہ بات چیت جاری رہنے تک ثالث عارضی جنگ بندی، امداد کی فراہمی اور اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء کی ضمانت دیں گے۔ عالمی ماہرین کی رائے ہے کہ امریکی انتظامیہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے غزہ میں کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے بھرپور کوشاں ہے۔ بی بی سی نے سینئر امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ حماس نے ممکنہ جنگ بندی کے حوالے سے اپنی پوزیشن میں کافی حد تک لچک دکھائی ہے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی کے سربراہ کی ثالثوں کے ساتھ بات چیت اگلے ہفتے بھی جاری رہے گی۔ مصری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ مصر جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسرائیل کی وفود کی میزبانی کرے گا، مگر عالمی ثالثی کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اسرائیل تباہ حال غزہ پر قہر برسانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ گزرے ہوئے 48 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مختلف اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 87 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ آج غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک سکول پر اسرائیلی فضائی حملے نے کم از کم 16 افراد کی جان لے لیا ہے۔ عینی شاہد نے AFP کو بتایا ہے کہ عمارت کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہاں بچے کلاس رومز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور وہ سب کے سب اسی وقت شہید ہو گئے۔ BBC کا ماننا ہے کہ تقریباً 7,000 افراد اس اسکول کی عمارت میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیلی حملوں کا نشانہ غزہ کی صورتحال دنیا لانے والے صحافی بھی بن رہے ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے اعداد و شمار کے حساب سے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد صحافی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ یہ تعداد 158 تک ہو چکی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہلا جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔